छीन कर गुरूर तोड़ता है, कभी दौलत छीन कर अल्लाह गुरूर तोड़ता है, कभी जलील करके अल्लाह गुरूर तोड़ता है, कभी उसे बेइज्जत करके उसके गुरूर को तोड़ता है, कभी इक़्तिदार की कुर्सी से नीचे धकेल कर उसको जलील करता है। इसलिए बंदा चाहे अल्लाह सेहत दे, दौलत दे, नेमत दे, औलाद दे, खूबसूरती दे, हुस्न दे, कभी भी इतराए नहीं वो कि ये हमारा हिस्सा है, नहीं, ये सारी नेमतें अल्लाह की दी हुई हैं। और जो नेमत देना जानता है वो नेमत छीनना भी जानता है। इसलिए खुदा के अजाब की लाठी में आवाज होती नहीं, अल्लाह 400 साल तक छूट देता है और जब पकड़ता है तो जालिमों की बुनियाद काट के रख देता है। इसलिए 2-4-10 साल में लोग ना इतराएं और न सीना तान के चले कि हमारे दिन आ गए, हमारा वक्त आ गया। हमारा वो खुदा है, सारी कायनात का खालिक और मालिक वो खुदा है जो 400 साल जालिमों को छूट देता है और जब पकड़ता है तो पानी में तड़पा के उसे मार डालता है। जैसे फिरौन मिस्र का बादशाह 400 साल तक रहा, खुदाई का दावा करता रहा मैं खुदा हो, अल्लाह ने उसे छोड़ दी 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल। उसके बाद जब पकड़ा है फिरौन को तो फिरौन घिघियाता रहा कि अब मैं ईमान लाता हूं, अब मैं कलमा पढ़ता हूं। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसादी था, आज मैं तेरी लाश बचाऊंगा ताकि आने वाले लोग जान जाएं कि घमंडी का अंजाम क्या होता है। आज 3000 साल हो गए, फिरौन की लाश हड्डी की शक्ल में मिस्र के मुर्दा अजाइब घर में मौजूद है। अल्लाह ने 3000 साल पहले उसे पानी में डुबा के, जब पानी में डूबते हुए फिरौन बोला था, आपको सबको वाकया मालूम है, जब जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम का पीछा करने के लिए फिरौन चला तो जनाबी मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने कहा कि अपनी लाठी समंदर पे मार। जब समंदर पे लाठी आपने मारी अल्लाह के पैगंबर ने तो 12 रास्ते निकल गए, पानी बिल्कुल पहाड़ की तरह खड़ा हो गया और रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम अपने मानने वालों के साथ समंदर पार कर गए। जब फिरौन आपको कत्ल करने के इरादे से पीछा किया अपने मानने वालों के साथ, जब दरिया के किनारे आया देखा कि पानी बिल्कुल पहाड़ की तरह खड़ा है, रास्ता बना हुआ है, चलो जनाबे मूसा उस पार चले गए, उस पार जाके पकड़ते हैं। यह लोग जब बीच समंदर में आए तो अल्लाह ने कहा कि पानी आपस में मिल जाओ। तो पानी जब मिला और गर्दन तक पानी आया, या डूबने लगा, अब बोला मैं ईमान लाता हूं, आमन तो अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लज़ी आमनत बिही बनु इसराइल, मैं उस रब पे ईमान लाता हूं जिस पर बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने ईमान लाया। तो अल्लाह कहता है अल आना वक़द असैत क़ब्लु व कुन्त मिनल मुफ़सिदीन, अभी तू ईमान लाता है, इससे पहले तू फसाद करता रहता था, खुदाई का दावा करता था, अभी तू ईमान लाता है। यह शरीरों का मामूल है कि जब भी अल्लाह उसको पकड़ता है तो घिघियाता है। वो शराबी, पापी, डकैत, चोर जब खतरनाक बीमारी में मुब्तला होता है, जब वह मौत के वक्त पहुंचता है, शराब पीने वाला, दूसरों को जलील समझने वाला, समाज में अपने आप को बड़ा समझने वाला, दौलत और जमीन और गाड़ी पे घमंड करने वाला, जब उसको सांस रूह नहीं निकलती है और रूह निकलते वक्त तड़पता है तो कहता है अब मुझको छोड़ दीजिए, अब मैं नेक बन जाऊंगा, अब मुझको छोड़ दीजिए, अब मैं नमाज पढ़ूंगा। इतने दिनों तक आलिम मौलाना सब समझाते रहे तो कहता था कौन जन्नत, कैसी जन्नत, यह सब मौलानाओं का ऐसे कहना है। लेकिन जब अल्लाह पकड़ता है उसे तो मरते वक्त वो क्या कहता है कि अब मुझे 2 दिन की मोहलत दीजिए, मैं नमाज पढ़ूंगा, मुझे 10 दिन की मोहलत दीजिए, अब मैं सदका तो खैरात करूंगा। अल्लाह का फरमाता है वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, जब मौत का वक्त आएगा तो अल्लाह उसमें ताखीर नहीं करेगा। और तुम 1000 घिघियाओ, अगर अल्लाह तुम्हें छोड़ भी देगा तो अल्लाह को मालूम है कि तुम क्या करेगा।
अभी तो मुसीबत में कहता है कि मैं नेक बनूंगा, लेकिन जैसे ही मुसीबत से छुटकारा पाएगा फिर वैसे ही तू बदन हाथ टाइट कर लेगा। मुसीबत का वादा पूरा नहीं होता। जब बंदा कर्ज में घिरता है और आपसे कहेगा चिराग भाई 1 लाख रुपए दीजिए, मैं परसों दे दूंगा, आप यकीन जाने वो कभी नहीं देगा। जैसे ही 1 लाख इनसे लेकर के वो बैंक वाले को या दे देगा कंपनी वाले को और छुटकारा पा जाएगा, फिर जहां 2-3 दिन हुआ तो वो वादा भूल जाता है, सूख जाता है। इस तरह में बेचैनी में कोई वादा पूरा नहीं होता। इसी तरह मरते वक्त बंदा कहता है कि मुझको छोड़ दिया जाए, अब मैं नमाज पढ़ूंगा, अब तो मैं देख लिया कि अब मौत आ रही है, मरना है, पहले समझता था नहीं मरूंगा, बहुत दिन तक जिंदा रहूंगा, अभी छोड़ दिया जाए। अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं अगर तुमको छोड़ भी दिया जाएगा तुम वही करोगे जो तुम पहले करते थे। अभी तो मौत को देखकर तकलीफ की वजह से तुम बोल रहे हो। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह को खबर है जो कुछ तू करने वाला है। बरसों का बिगड़ा हुआ अब क्या सुधरेगा? सारी जिंदगी तो शरारत में गुजरी, अभी मौत को देख के घिघिया रहा है। फिरौन जब घिघियाने लगा कि अब मैं ईमान लाता हूं, मैं ईमान लाता हूं, तो अल्लाह ने कहा नहीं, आज मैं तेरी डेड बॉडी बचाऊंगा, तेरी लाश बचाऊंगा, ताकि तेरे बाद जितने लोग कयामत तक आएंगे वो तेरा हश्र देखकर जान जाए कि मगरूरों का अंजाम क्या होता है, मुतकब्बिरीन का अंजाम क्या होता है, जालिमों का अंजाम क्या होता है। अल्लाह अगर 10-20 साल छूट देता है और तुमको कोई तकलीफ नहीं पहुंचती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह नहीं है। अगर अल्लाह तुम्हें 10-20-50 साल शराब पीने दिया, नमाज छोड़ने के लिए दिया, सूद खाने के लिए दिया और कुछ नहीं हुआ, न तेरा बेटा मरा, न बेटी मरी, न तू तेरी तबीयत खराब हुई, इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह नहीं है। अल्लाह के नजदीक 100 साल 1 मिनट है, 200 साल 2 मिनट है। अल्लाह के हमारे नजदीक है 100 साल, अल्लाह के नजदीक वो 1 मिनट है। जब अल्लाह ताला 400 साल की छूट के बाद पकड़ा, फिरौन घिघियाता रहा, अल्लाह ने उसे तड़पा के डुबा के मारा। उसकी लाश आज 3000 साल के बाद सूखी हड्डी की सूरत में मिस्र के मुर्दा अजायब घर में मौजूद है। किसकी लाश? जो बोला था मैं खुदा हूं। किसकी लाश? जो बोला था कौन खुदा, कैसा खुदा? खुदा तो मैं हूं। अल्लाह ने उसे जलील करके बता दिया कि ए बंदे, अगर छूट से मत इतराना, छूट की वजह से मत तू अल्लाह को भूल जाना। अल्लाह हुकूमत देना जानता है तो हुकूमत छीन कर तापाना भी जानता है। इसलिए एक कौम में मुस्लिम सब हमको, ऐसा नहीं कि सब फिरौन के साथ ऐसा हुआ, हर आदमी के साथ वो दिन आएगा अगर वो सेहत का गलत इस्तेमाल किया, दौलत का गलत इस्तेमाल किया, अल्लाह ने जो जिंदगी दी इसका गलत इस्तेमाल किया, तो आप यकीन रखें उस नेमतों के बारे में सवाल तो वहां होगा क़यामत के दिन। इस दुनिया में भी वो नेमतें छीन कर उसे तड़पाएगा ताकि वो जान ले कि मेरा खुदा है जिसकी गिरफ्त से हम बच नहीं सकते। कुरान शरीफ में आया है फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू, जब उन लोगों को नसीहत की गई और उन लोगों ने भुला दिया तो अल्लाह फरमाता है फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ले शै। जरा गौर से सुनिएगा, अब नहीं हम नमाज नहीं पढ़ते हैं तो हमारी दौलत बढ़ रही है। मौलाना साहब बोलते हैं झूठ बोलोगे तो रोजी घटेगी और हमारी रोजी तो बढ़ रही है। हम तो झूठ बोलते हैं सुबह शाम रात दिन मेरा पैसा बढ़ रहा है। ये आए दिन कौन लोग बोलते हैं? जिनके दिल में अल्लाह का डर नहीं है, जिनको मौत का खौफ नहीं है, मरने के बाद जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा उसके हिसाब किताब की फिक्र नहीं है। ये लोग वो हैं बुलेट खरीदा तो फिरौन बन गया, मकान बनाया तो नमरूद बन गया, थोड़ी सी फसल 100 कुंटल उपजा लिया तो अब वो हामान और शद्दाद की तरह रेंगने लगा। मतलब थोड़ी सी नेमत मिली घमंडी बन गया। कौन खुदा, कैसा खुदा? मौलाना बोलता है सूद खाएगा माल घटेगा और हम तो साहब 25 साल
سے سود کھا رہے ہیں، میرا مال بڑھ رہا ہے۔ لوگ ایسا بولتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جو فجر کی نماز چھوڑے گا اس کے چہرے کا نور ختم ہو جائے گا، اور یہ بندہ تو 40 سال سے نماز نہیں پڑھتا ہے مگر چہرہ اس کا گلیزنگ برقرار ہے۔ آپ کہتے ہیں حدیث میں آیا ہے جو ظہر کی نماز چھوڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی روزی سے برکت ختم کر دے گا۔ یہ تو 50 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے پھر بھی ان کا ٹکا بڑھ رہا ہے۔ آپ بولتے ہیں جو عصر کی نماز چھوڑے گا اس کے بدن سے طاقت ختم ہو جائے گی۔ یہ بندہ 50 سال سے نماز نہیں پڑھ رہا ہے پھر بھی مشٹنڈا بن کے گھوم رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں جو مغرب کی نماز چھوڑے گا اللہ اس کی اولاد کو نافرمان بنا دے گا، لیکن اس کا پاس یہ نماز چھوڑتا ہے 50-60 سال سے پھر بھی ان کا بیٹا ان کی بات مان رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو عشاء کی نماز چھوڑے گا رات میں نیند سے برکت ختم ہو جائے گی، وہ 7 گھنٹے سونے کے بعد بھی اس کی نیند پوری نہیں ہوگی، اس کا انگ انگ ٹوٹے گا۔ اور جو فجر چھوڑ کے جائے گا سارا دن اس کے چہرے پہ نحوست طاری رہے گی، چہرے میں 1000 کریم لگا لے چہرے کی حقیقی رونق کو اللہ مٹا دے گا۔ مگر وہ کیا کہتا ہے دنیا دار، یہ تو نماز ظہر عصر مغرب سب چھوڑ رہا ہے، مال اس کا بڑھ رہا ہے، اس کی گاڑی بڑھ رہی ہے، یا گھر پہ گھر بنا رہا ہے۔ اب ذرا سنیے اللہ کیا کہتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے سننے کے بعد مجھ کو یقین ہے کہ آپ دوبارہ نہیں بولیے گا۔ گناہ بھی کر رہا ہے پھر بھی مال بڑھ رہا ہے، یہ سود بھی کھا رہا ہے پھر بھی مال بڑھ رہا ہے، یہ گروپ میں سود کھاتا ہے پھر بھی مال بڑھ رہا ہے۔ آپ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو گھٹاتا ہے زکوٰۃ کو بڑھاتا ہے، اور یہ بندہ سود کھاتا ہے مال بڑھ رہا ہے۔ تو اب ہم لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک خبیث مردود کی زبانی میں نے کہتا ہوا سنا۔ ایک آدمی تھا ایک شہر میں، دوسرا اس کا چچا تھا مسجد کا متولی، اور وہ مسجد میں جو زمین وقف کی تھی اس متولی کے باپ نے اس کی آمدنی کو یا اپنی آمدنی سمجھ کر کے وہ کھاتا پیتا تھا، یعنی مسجد کا مال کھاتا پیتا تھا۔ اس کا ایک بھتیجا، اس کو وہ تو مسجد کا مال حرام کھاتا تھا، لیکن یہ اس کی دشمنی میں کفر بک گیا۔ میری نگاہ کے سامنے وہ شخص کیا بولا، کون کہتا ہے کہ اللہ ہے؟ اللہ اگر ہوتا تو اس کو سزا دیتا، یہ مسجد کا مال کھاتا ہے پھر بھی اس کو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ وہ خبیث مردود کو معلوم ہونا چاہیے وہ تو حرام کھاتا ہے، یہ گناہ ہے، لیکن یہ اللہ کا انکار کر کے کافر ہو گیا، انکار کر کے کافر ہو گیا۔ تمہیں یہ اپنے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ اگر کوئی بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوتا تو اس کو عذاب کر دیتا، اس کو زمین میں پھنسا دیتا، جیسے آج بھی مسلمان کہتے ہیں کہ آزادی کے ٹائم میں 75 سال پہلے مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہوا تھا، اور آج بھی وہی دن آ گئے ہیں کہ پھر دوبارہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں۔ اسی میں کمزور قسم کا آدمی کیا بولتا ہے، ہم لوگ 75 سال سے تکلیف جھیل رہے ہیں اور ان کے پاس حکومت چلی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ یہ ہماری مسجدوں کو توڑ رہا ہے، ہماری مسجدوں کو شہید کر رہا ہے، ان کا کچھ نہیں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اللہ تعالیٰ کہاں؟ ایمان بندوں پر کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن نہیں پڑھتے، یہ وہ لوگ ہیں جو مصطفیٰ کی حدیث نہیں پڑھتے، یہ وہ لوگ ہیں جو جاہلوں بے نمازوں کا چہرہ دیکھ کے اپنا سینہ سیاہ کر ڈالا، جو ہمیشہ دنیا داروں پاپیوں کے بیچ میں رہے گا اس کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، جو عالموں کی توہین علم دین کی وجہ سے کرے گا وہ کفر کے قریب پہنچ جائے گا، اور جو عالموں کی توہین کرے گا ممکن ہے کہ حدیث قرآن کی عزت ان کے دل سے نکل جائے گی، اور دھیرے دھیرے وہ کفر کے قریب پہنچ جائے گا۔ کیونکہ عالم اپنے باپ دادا کی بات نہیں کرتا، جب بھی بولتا ہے قرآن کی بات بولتا ہے، عالم جب بھی بولتا ہے حدیث بولتا ہے۔ حدیث قرآن بولنے والے کو سے چڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ جو ہمارے بچوں کو مکتب میں قرآن پڑھاتا ہو، جو 5 وقت نماز پابندی سے پڑھتا ہو، ہم لوگ تو بوڑھا ہوتے ہیں تب نماز شروع کرتے ہیں، یہ مولانا تو 5 سال کی عمر میں جب مدرسے میں داخلہ لیا اسی وقت سے یہ نماز پڑھتا ہے۔ ہم نے ان کی ساری اچھائیوں کو پانی پر دھول ڈال دی، اس کے بعد ہم ان کی دشمنی میں ان کے مدرسے کے خلاف ہو گئے، ان کی تقریر کے خلاف ہو گئے، ہم ساتھ ان کی امامت کے خلاف ہو گئے۔ اگر وہ امامت کر کے بائک چلائے تو ہم پر حرام خوری کا الزام لگا دیتے ہیں۔ یہ انتہائی درجے کی بدبختی اور بدنصیبی ہے کہ ایک بندہ عالموں کی توہین کرے اور عالموں کے خلاف ہو جائے۔ سرکار غریب نواز نے ملفوظات میں بیان فرمایا ہے کہ ایک شخص تھا جو ہمیشہ زندگی میں عالموں سے چڑھا کرتا تھا،
आलिमों को देखने के बाद अपना चेहरा फेर लेता था। वो जब इंतकाल कर गया तो अल्लाह ने उनके चेहरे को किबला की तरफ से फेर दिया। घर के सारे लोग उनके चेहरा को किबला की तरफ घुमाते थे, मगर जैसे घुमाते फिर छोड़ते थे, फिर सर उसका किबला की तरफ से फिर जाता था। जब लोग थक गए और चेहरा किबला की तरफ नहीं हुआ तो एक आवाज हातिफ गैबी से सुनाई पड़ी। कहने वाला कह रहा था, तुम 1000 कोशिश करो इनके चेहरे को किबला की तरफ करने के लिए नहीं होगा, इसलिए कि ये जिंदगी में आलिमों का चेहरा देखकर अपना चेहरा फेर लेता था। आज इनका चेहरा काबा की तरफ से फेर दिया गया है। बिला वजह आलिमों से दुश्मनी, न उनका चेहरा हमने कभी देखा, न हमारा वह समझी है, न हमारा रिश्तेदार है, अब बिला वजह शिकायत कर रहा है, गीबत कर रहा है, इमाम के खिलाफ बोल रहा है। ये जब भी देखे कोई किसी आलिम के खिलाफ बोल रहा है, समझ जाए कि हो सकता है ये इनकी मौत कुफ्र की हालत में हो, समझ जाए कि इनका खात्मा खराब हो जाए। वरना समाज में शराब पीने वाला है, उस शराबी की बुराई बयान नहीं कर रहा है। समाज में ज़िना करने वाले लोग हैं, उसकी बुराई बयान नहीं कर रहा है। समाज में अपनी बेटी से ज़िना करने वाला पापी मौजूद है, उसके बारे में नहीं बोलता कि हम उनको सलाम नहीं करेंगे, हम उनके सामने नहीं होंगे। समाज में बेशुमार लोग हैं जो सूद खाता है, ये कभी नहीं बोलता कि सूदखोर के घर में नहीं जाएंगे, उनकी बेटी की शादी में शरीक नहीं होंगे। समाज का जमींदार चंद गरीब का मजदूर काम करने वाली औरतों के साथ ज़िना करता है, अपनी नौकरानी के साथ, सारे लोग उसको जानते हैं, पर फिर भी ये उसके बारे में चौक पे चाय की दुकान पे नहीं बोलता है। वह मालदार ज़िनाकार है, हम उसके बेटे की शादी में नहीं जाएंगे। वह सूद खाता है, हम उनके घर पे 11वीं की दावत में नहीं जाएंगे, नहीं बोलता, क्योंकि वहां डर है कि अगर उसकी शिकायत करेंगे 2-4 तमाचा मार के मेरा चेहरा लाल कर देगा। ये मौलवी साहब को सस्ता पाता है, मस्जिद में नमाजी उसके पीछे पाता है और उसकी गीबत भी चाय की दुकान पे कर रहा है। जो मौलवी नमाजी है, जो बच्चों को कुरान पढ़ाता है, जो साहब जुमा के दिन तकरीर करके अल्लाह की तरफ बुलाता है, जो हराम और हलाल की तमीज बताता है, जो गुनाहों से रोकता है, जो जहन्नम के खतरात से डराता है, जो जन्नत का शौक दिलाता है, जो कुरान और हदीस की बातें करता है, उसी के खिलाफ जमींदार पड़े रहते हैं, मजदूर टीचर क्लास का गरीब वो पड़ा रहता है, सारे लोग पड़े रहते हैं। ये अच्छा खाएं तो उनके पीछे पड़ गया, ये अच्छा पहने तो उनके पीछे पड़ गया, ये अच्छी आमदनी हो तो उनके पीछे पड़ गया, ये किसी के घर में चला जाए उनके पीछे पड़ गया। 2-4 साल गांव में हो गया, अब साहब वो दिन की खिदमत करता है, अल्लाह उसके चेहरे को हरा भरा रखता है। अब ये चेहरा हरा भरा रहा तो ये चीरने लगा कि हमारे गांव में आकर के ये हरा भरा हो गया है, मोटा ताजा हो गया है, इनको जल्दी से निकाल दो। खबीस मर्दूद साहब शराबी की बुराई नहीं बयान करता, ज़िनाकार की बुराई बयान नहीं करता, ये बुराई बयान करता है किसकी? कुरान पढ़ने वाले की, हदीस बयान करने वाले की, 5 टाइम नमाज मस्जिद में पढ़ाने वाले की। इसलिए समझ जाए, जब कभी किसी आलिम की गीबत कर रहा हो, समझ जाए कि बदनसीब है, मुमकिन है इसका खात्मा खराब हो जाए, यह हालत कुफ्र में मर जाए। इसलिए आलिम दीन की अगर तू तारीफ नहीं कर सकता है तो कम से कम खामोश रह, जबान बंद कर ले। वो बंद कमरे में क्या कर रहा है? कमरे में तुझको आदेश नहीं कि तू कमरा में चूरा करके झांक के देखे कि मौला साहब अपने कमरे में क्या कर रहे हैं। उनके जाहिर अहवाल को देख, उनका तकवा देख, उनकी दाढ़ी देख, उनकी टोपी देख, उनका जुब्बा देख, उनका कुरान पाक पढ़ना और बच्चों को पढ़ाना देख। अगर तू मरेगा तो तेरा जनाजा तेरा बैरिस्टर बेटा नहीं पढ़ाएगा, तेरा इंजीनियर डॉक्टर बेटा नहीं पढ़ाएगा, वही मस्जिद का इमाम जिसे तू हकीर समझता है वही तेरे जनाजे की नमाज पढ़ाएगा। ये उसके खिलाफ क्या मतलब है? उसकी बुराई का क्या मतलब है? उसके खिलाफ शिकायत करने का क्या मतलब है? न हमने कभी उसका चेहरा देखा, न हमसे उसका कोई साबका पड़ा, न कभी कर्ज का लेन देन हुआ। वो साहब है बंगाल में, हम हैं बिहार में, अब वहां बंगाल में मेरी शिकायत वो कर रहा है। जब आदमी बदनसीबी के करीब पहुंचता है तब वह नेक लोगों की बुराई बयान करता है। इसलिए अल्लामा रूम जो जिनकी किताब मसनवी शरीफ वली कर किताब है, वली बनाने वाली किताब है, अल्लामा रूम कहते हैं जो खुदा खाहत के पर्दे कसदरत मैलस अंदर ताने पापा नहद
جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو نیک لوگوں کے پیچھے لگا دیتا ہے. جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو وہ آدمی نیک لوگوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے. اللہ اسے نیک لوگوں کے پیچھے لگا دیتا ہے. نیکوں کی غیبت کرنا, نیکوں کی برائی بیان کرنا, اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس بندے کو ذلیل کرنا چاہتا ہے, رسوا کرنا چاہتا ہے. اس لیے خبردار, کبھی بھی نیک لوگوں کی غیبت برائی, غیبت تو کسی کی نہ ہو. غیبت کہتے ہیں پیٹھ کے پیچھے برائی بیان کرنے کو, لیکن نیک لوگوں کی غیبت یہ انتہائی درجے کا خطرناک کام ہے. اللہ ہے 10-20 سال چھوڑ دیتا ہے, لیکن جب پکڑتا ہے تو بندوں کی بنیاد کاٹ دیتا ہے. اب اس قرآن پاک کی آیت کو سنیے, اللہ کیا کہتا ہے. جو لوگ نیکوں کے پاس بیٹھتے ہی وہ کیا جانے اللہ کیا ہے جب وہ مصیبت میں پڑتا ہے, جب اس کا مال ٹھپ ہوتا ہے, کاروبار اس کا ٹھپ ہوتا ہے, تب وہ گیا کہ تعویذ لینے مولانا کے پاس دوڑتا ہے. اب ذرا دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء. اللہ کہتا ہے جب ان لوگوں نے نصیحت کو بھلا دیا, جو ان کو نصیحت کی گئی تھی, نبیوں نے جو ان کو سمجھایا تھا کہ ساری کائنات کا مالک اللہ ہے اور ہم کو اس دنیا میں عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے, اور یہ زمین, یہ آسمان, یہ پھل فروٹ, سی غلے, جانور سب ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیے ہیں تاکہ تم روٹی کھاؤ, چاول کھاؤ, رات میں نیند لو, دن میں سورج کی روشنی میں کام کاج کرو. یہ ساری نعمت تمہارے لیے, اور تم پیدا ہوئے ہو خدا کی عبادت کرنے کے لیے, نہ کہ ساری زندگی بیل کو چرانے کے لیے, نہ کہ ساری زندگی دکان توڑنے اور گھر آنے کے لیے. بزنس اسی لیے ہے تاکہ میں پیسہ کما کے کھاؤں, اور اسی لیے کہ تاکہ میں زندہ رہوں, اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں. مکان اسی لیے ہے تاکہ میں مکان میں سردی اور گرمی سے میں بچوں, اور سردی گرمی سے اس لیے بچوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کروں. میں کھیتی باڑی اس لیے کرتا ہوں تاکہ فصل پیدا ہو, میں کھانا کھاؤں, اور کھانا کھا کے زندہ رہوں, اور زندہ اس لیے رہوں تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں. اللہ نے پھل فروٹ دیے, اللہ نے سبزی دی, اللہ نے گیہوں چاول دیا, اللہ نے دودھ دیا, اللہ نے مچھلی اور گوشت دیے. ساری نعمت تم استعمال کرو اور تم میری عبادت کرو. زمین آسمان سب میں نے پیدا کی ہے, تم میری زمین پہ گھر بناؤ, زمین پہ سڑکوں کی تعمیر کرو, زمین پہ گھومو پھرو, چلو شہر سے باہر جاؤ اور وہاں بزنس کرو, ایک ملک سے دوسرے ملک جاؤ. سمندر کی کشتی میں نے بنائی تاکہ اس سمندر میں کشتی چلا کے, جہاز چلا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے دنیا کے جاؤ. یہ بڑی بڑی کشتیاں جو پہاڑ کی طرف پانی میں دکھائی پڑتی ہیں, یہ تمہارے بزنس کرنے کے لیے ہے تاکہ تم اس کشتی کا سہارا لو. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اللہ کہتا ہے 1400 سال پہلے قرآن اس زمین میں نازل ہوا, اور اس قرآن میں ہوائی جہاز کا چرچا ہے, اس قرآن میں 2 ویلر 3 ویلر کا چرچا ہے, اس قرآن میں آپ کہیں گے مولانا صاحب ہوائی جہاز تو 100 سال پہلے بنا ہے, یہ 1400 سال پہلے ہوائی جہاز کا تصور دماغ میں نہیں تھا, آخری قرآن میں کیسے بیان ہو گیا, کیسے اس کا ذکر آئے گا. یہ ٹیمپو, یہ ٹوٹو, یہ آٹو, یہ کار, یہ سائیکل, یہ موٹر سائیکل, یہ تو ابھی 100-200 سال کے اندر ساری چیزیں بنی ہیں, اور قرآن 1400 سال پہلے نازل ہوا ہے دنیا میں, اس میں کیسے اس کا چرچا ہوگا. ذرا غور سے سنیے اللہ کیا کہتا ہے. اللہ کہتا والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ. اللہ کہتا ہے اے میرے بندے, میں نے زمین آسمان تیرے لیے پیدا کی ہے, اور تیرے چلنے کے لیے, تیری سواری کے لیے, اور تیرے گھر کی خوبصورتی کے لیے ہم نے پیدا کیا ہے والخیل یعنی گھوڑے کو, تاکہ گھوڑے کی پیٹھ پر تم بیٹھو اور اپنے وطن سے دوسرے وطن میں جاؤ, ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرو, گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھو اور گھوڑے کی سواری سے کام لو, اس پر سامان لوڈ کرو, اور پھر گھوڑا اپنے دروازے پہ باندھ کے رکھو. تمہارا گھر خوبصورت لگے گا. تو تمہارے گھر کی خوبصورتی کے لیے ہم نے کیا کیا پیدا کیا, والخیل والبغال والحمیر. اللہ کہتا ہے جو سواریاں آج سے 1400 سال پہلے ملک عرب میں, چونکہ قرآن نازل ہوا مکہ مدینہ میں عرب میں, اب وہاں جو سواری سامنے موجود تھی اللہ نے اس کا نام لیا. اللہ نے کس کا نام لیا, گھوڑے کا نام لیا. یہ گھوڑا تمہارے لیے ہے اور تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہو. یہ خچر تمہارے لیے ہے تاکہ
تاکہ تیرا سامان ڈھوئے اور تو اس پہ سواری کا کام لو. کھانا پینا تیرے لیے, سواری تیرے لیے, اور تم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہو. اب آگے اللہ کہتا ہے والحمیر, یعنی گھوڑا, خچر, گدھا, یہ سب تیرے لیے ہے. جو سواری وہاں موجود تھی اس ٹائم میں, گھوڑا, خچر, گدھا, اونٹ, ان کا نام لیا گیا. آگے اللہ کہتا ہے لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً, ان سواریوں کو خریدو, اس پر چلو, یہ سب تیرے لیے ہے تاکہ چلو بھی اور تمہارے گھر کی زینت بھی ہو. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, یہ ایک ایسا جملہ ہے جس میں قیامت تک جتنی سواری پیدا ہوگی سب کا چرچا اس میں موجود ہے. عربی کا ایک جملہ ہے خلق. خلق کا مطلب ہوتا ہے کریٹڈ, پیدا کیا, جس کو کہتے ہیں اردو, فارسی, عربی میں لفظ ماضی کا صیغہ, اور ایک ہے اس میں مضارع کا صیغہ. انگریزی میں کہتے ہیں پاسٹ ٹینس, پریزنٹ ٹینس, فیوچر ٹینس. انگریزی میں پاسٹ کے لیے آتا ہے ہی کریٹڈ, اس نے پیدا کیا, وہ پیدا کرتا ہے. پریزنٹ کے لیے آتا ہے کریٹس, ہی از کریٹنگ, وہ پیدا کر رہا ہے, پیدا کرتا ہے, یہ پریزنٹ کے لیے آتا ہے. اور فیوچر کے لیے آتا ہے ہی ول کریٹ, وہ پیدا کرے گا. فیوچر کے لیے شیل اور ول کا استعمال ہوتا ہے, اور پریزنٹ کے لیے ای ایس کا استعمال ہوتا ہے سنگولر تھرڈ پرسن کے لیے, اور باقی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور پاسٹ کے لیے ہوتا ہے یعنی وہ تیسرا فارم ڈو ڈڈ ڈن, وہ تیسرا فارم استعمال ہوتا ہے پاسٹ کے لیے. اس عربی میں دو ہوتے, ایک ماضی, ایک مضارع. مضارع میں پریزنٹ یعنی حال اور مستقبل دونوں کا معنی آتا ہے اس میں. جیسے خلق, اس نے پیدا کیا. یخلقو کے معنی ہوتا ہے وہ پیدا کرتا ہے, وہ پیدا کرے گا. جیسے یفعلو, وہ کرتا ہے یا کرے گا. یفعلان, وہ تو مرد کرتے ہیں یا کریں گے. اس میں پریزنٹ اور فیوچر دونوں کا معنی آتا ہے. تو اب ذرا آپ سمجھ گئے, تو اب ذرا دیکھیے اللہ کیا کہتا ہے. تمہارے لیے ہم نے پیدا کیا اونٹ تاکہ سوار ہو اس پر اور تیرے گھر کی خوبصورتی ہو. میں نے تیرے لیے پیدا کیا گھوڑا تاکہ سواری کا کام لو اور تیرے دروازے کی زینت بھی رہے. جیسے آج کسی کے دروازے پہ فارچونر اور کریسٹا کھڑی ہو, انووا, ایرٹیگا, وہ دروازہ بڑا خوبصورت لگتا ہے. حالانکہ کار کی ضرورت آدمی کو رہتی نہیں ہے, صرف اپنے دروازے کو حسین بنانے کے لیے ایک کار خرید لیا. اب لگا کے پیٹرول کا پیسہ نہیں ہے, اب دھان بیچ کے پیٹرول کا پیسہ, پیٹرول خرید کے لاتا ہے, اور مہینے میں ہفتہ میں ایک دن جا کے وہ سلی گوڑی گھومنے کے لیے جاتا ہے. یا پھر سسرال میں اس کو جہیز میں دے دیا, اب اس کے بعد پیٹرول کا پیسہ نہیں, یہ تو زمین دیکھ کر کے سسرال والا دے دیا, زمیندار کا بیٹا ہے. اب یہ کیا کرے گا, دھان چاول بیچے گا, اب پیٹرول خرید کے لائے گا, اب کار لے کر کے وہ کشن گنج جائے گا. تو اب دروازے پہ خوبصورتی کے لیے لوگ گاڑی رکھتے ہیں, اور واقعی دروازہ حسین لگتا ہے. ایک جگہ ہے ہمارے پورنیہ کے بازو میں ایک گاؤں ہے, وہ گاؤں ہے, وہ پہلے گاؤں تھا, ابھی شہر سے متصل ہو گیا وہ, یعنی آبادی بڑھتے بڑھتے وہ گاؤں شہر کے اندر میں ایک محلہ بن گیا. اب چونکہ گاؤں گھر کی زمین تھی پہلے 5 کٹا, 5 بیگھا, 50 بیگھا, اب سارے لوگ اپنے دروازے پہ کوئی فارچونر, کوئی کریٹا, کوئی اسکارپیو این, کوئی اسکارپیو 11S11, یہ ساری گاڑیاں کیا کر کے ایک کٹا زمین بیچتا ہے 25 لاکھ روپے, اور وہ گاڑی خرید لیا. ایک کٹا زمین بیچا صاحب 10 لاکھ روپے, ایرٹیگا خرید لیا. ایک کٹا زمین بیچا 25 لاکھ, کریٹا خرید لیا. اب وہ سب باپ کی زمین بیچ کے مکان بھی بنا رہا ہے اور گاڑی بھی خرید رہا ہے. تو دروازے کی خوبصورتی ہوتی ہے آج کار سے, اور کل ہوتی تھی گھوڑے سے, جس کے دروازے پہ عربی گھوڑا ہو, تازی گھوڑا ہو, اور صاحب زبردست چتکبرا سفید رنگ کا گھوڑا ہو, لوگ دیکھنے آتے تھے. دروازے پہ ہاتھی ہو, لوگ دیکھنے آتے تھے. تو اللہ کیا کہتا ہے, میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے گھوڑا, تیرے لیے پیدا کیا ہے اونٹ, تیرے لیے پیدا کیا ہے خچر, یہ گدھا. لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً, تاکہ سواری کا کام لو اور خوبصورتی کا کام لو. آگے اللہ کہتا آج میں نے گھوڑا پیدا کیا ہے. وَيَخْلُقُ
ما لا تعلمون، اللہ ان سواریوں کو پیدا کرے گا جس کو تم آج جانتے نہیں ہو۔ 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا، اس وقت اللہ رب العزت کے کلام کو جب بندہ پاتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ یہ اونٹ خچر گدھے میرے سامنے ہے، مگر اس میں جو غیبی خبریں ہیں وہ یخلق، وہ پیدا کرے گا۔ وہ ماں لفظ ماں کا مطلب ہوا قیامت تک جتنی سواری ہوگی، وہ he will create which you don't know, which means جو چیزیں تم جانتے نہیں ہو ان کو اللہ پیدا کرے گا۔ تو یخلقو ما لا تعلمون میں ٹرین بھی ہے، پلین بھی ہے، 3 ویلر بھی ہے، 4 ویلر بھی ہے، سائیکل بھی ہے، ٹیمپو بھی ہے، راکٹ بھی ہے، صاحب ہیلی کاپٹر بھی ہے، اور جو سواری آج نہیں بنی ہے 100 سال کے بعد بنے گی، وجود میں آئے گی۔ ویگیانک دماغ جلائیں گے اور نئی سواری کا انتظام کریں گے دماغ جلا کر، جیسے آج کمپیوٹر آیا، آج موبائل آیا، آج صاحب 4 ویلر آئے، آج صاحب ٹرین آئی، آج پلین آیا، اسی طرح 100 سال کے بعد دوسری سواری آئے گی۔ تو قیامت تک جتنی سواری پیدا ہوگی سب کا چرچا یخلق ما لا تعلمون میں موجود ہے، سب کا ذکر اس میں موجود ہے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، He will create that which you don't know، وہ ان چیزوں کو پیدا کرے گا جو تم جانتے نہیں ہو۔ اس لیے آج وگیان کا طالب علم، آج سائنس کا طالب علم جب وہ قرآن پڑھتا ہے اور ان آیتوں کو مطالعہ کرتا ہے وہ دنگ رہ جاتا ہے کہ 1400 سال پہلے فزکس کا نام نہیں تھا، کیمسٹری کا نام نہیں تھا، وگیان کا نام نہیں تھا، تو لوگ دماغ جلا کے نئی چیزوں کو دریافت کریں، اس کا کوئی تصور نہیں تھا۔ لیکن قرآن میں جب ساری باتیں موجود ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کسی بندے کا نہیں، رحمان کا کلام ہے۔ اس لیے سائنس جوان ہوتی جا رہی ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اسلام کا ایک پازیٹو پہلو ہے کہ علم بڑھ رہا ہے، آج اندھ وشواس ختم ہو رہا ہے، ہیلوسینیشن مٹ رہا ہے، توہم پرستی، یہ پتھر ہے، یہ دودھ پیتا ہے، دودھ نکلتا ہے، اس زمانے میں کوئی نہیں مانے گا۔ اندھ وشواس ختم ہو رہا ہے، اس زمانے کو چاہیے دلیل، اس وقت کو چاہیے پروف، اس زمانے کو چاہیے آرگومنٹیٹیو، یعنی بندے کو چاہیے لاجیکلی بات دماغ میں گھس جائے۔ یہ دماغ میں بات نہیں گھسے گی کہ صاحب یہ پتھر کیسے دودھ پیتا ہے۔ اس زمانے میں دوسرے مذاہب فیلیور ہو رہے ہیں۔ اگر پوری دنیا کا وشو ویاپی یونیورسل آفاقی مذہب اگر کوئی بنتا جا رہا ہے تو وہ مذہب اسلام بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اسلام قرآن کریم ایک زندہ جاوید معجزہ ہے۔ تو خیر ہمارے کہنے کا مطلب بیچ میں ایک تھا، میں نے آپ کو بتا دی کہ سائنٹیفک ایک ٹاپک تھا، میں نے آپ کو بتا دیا، ورنہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا یہ جانور ہمارے لیے، یہ پھل فروٹس ہمارے لیے، یہ صاف روٹی چاول میرے لیے، یہ ماں کی چھاتی کا دودھ 2 سال تک میرے لیے، اس کے بعد جب ماں کا دودھ حرام ہو تو گائے کا دودھ میرے لیے، بکری کا دودھ میرے لیے، سمندر کی مچھلی میرے لیے، پرندے کا گوشت میرے لیے، ناریل کا پانی میرے لیے، گنا مرچ میرے لیے، یہ کھیرا ککڑی میرے لیے، یہ لہسن پیاز ادرک ہمارے لیے۔ جب ساری چیزیں لاجواب ہے، یا سیب انار سنترا ڈرائی فروٹس کاجو کشمش سب ہمارے لیے، تو تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا چاہیے کہ ہم کس کام کے لیے، یہ ساری نعمت میرے لیے، ہم کس کام کے لیے۔ جس دن تنہائی میں بیٹھ کر آپ اس پوائنٹ پہ غور کریں گے ساری شرارت ختم ہو جائے گی، ایک آواز زمین سے آئے گی، جب ساری چیزیں ہمارے لیے ہے، یہ رات ہمارے آرام کے لیے، دن ہمارے کام کرنے کے لیے، چاند کی میٹھی روشنی ہمارے لیے، سورج کی گرمی بھی ہمارے لیے، جب ساری چیز ہمارے لیے ہے تو ہم کس کام کے لیے؟ تو قرآن آواز دے گا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جنات و انسان کے گروہ، اللہ نے تجھ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وہ ساری نعمتیں تم کھاؤ اور تم اپنی پیشانی کو اللہ کے سجدے میں گزارتے رہو۔ ساری نعمت تمہارے لیے اور تمہاری پیشانی کا سجدہ اللہ کے لیے۔
جب بندہ تنہائی میں غور کرے گا تو کبھی وہ متکبر نہیں ہوگا، کبھی وہ آزاد خیال نہیں ہوگا۔ ہر ماں باپ پہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانے سے پہلے ان کو بتا دے کہ تم عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہو۔ ڈاکٹر اسی لیے بننا ہے تاکہ دو پیسہ کمانا ہے، سماج کی خدمت کرنی ہے، اور کھانا پینا ہے، عزت سے رہنا ہے، اور زندہ رہنا کیوں ہے؟ تو اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ انجینئر بننا ہے، نوکری کرنا ہے، 10-20 ہزار مہینہ کمانا ہے، اس سے کھانا پینا ہے، گھر بنانا ہے۔ اور کھانا پینا گھر بنانا کیوں ہے؟ اسی لیے تاکہ زندہ رہ کے اللہ کی عبادت کرے۔ آج ڈاکٹر بن گیا، شرابی پاپی بنا، پیسہ کمایا، گھر بنایا، مر گیا مردود، بس قبرستان میں جا کے سڑنے کے لیے قبر میں پہنچ گیا۔ یہی تھا 25 سال اسی لیے پڑھا تھا تاکہ زندگی میں صاحب دو پیسے کما کے کھائیں، اس کے بعد مر کے سڑ جائیں، اور سڑنے کے بعد پھر کہاں جائیں؟ جبکہ اس دنیا کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ یہ دنیا کے 10 دن کے تو ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، لیکن مرنے کے بعد جو دنیا ہے وہاں کے لیے کیا کیا؟ اسے ہر ماں باپ پہ لازم ہے کہ اپنے بچوں کی گھٹی میں پلائے یہ بات کہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، بیرسٹر، داروغہ، ماسٹر اسی لیے بننا ہے تاکہ دو پیسہ کما کے کھا کے زندہ رہے، اور زندہ اس لیے رہنا ہے تاکہ اللہ کی عبادت کرے۔ یہ دنیا میں محنت اسی لیے ہے تاکہ انجینئر بنے، اور نماز، روزہ، حج و زکات اسی لیے ہے تاکہ یہ دنیا کا سلسلہ جب ختم ہو جائے 70-80 سال کا، اس کے بعد جب اس دنیا میں ہم پہنچے جو دنیا ختم ہونے والی کبھی نہیں ہے، اس دنیا میں جنت ملے، تو عقل مند وہ نہیں ہے جو ڈاکٹر بنا کے بیٹے کو جہنم کی آگ میں دھکیل دے، عقل مند وہ نہیں ہے جو ماسٹر بنا کے اپنے بیٹے کو خربوں سال کی آگ میں ڈال دے، عقل مند وہ نہیں ہے جو اپنی بیٹی کو بے پردہ اسکول کالج میں پڑھوا کے اسکول کی نوکری دلوا کے اس کو ہمیشہ کی خربوں سال کے لیے جہنم کی آگ میں جھونک دے، عقل مند نہیں ہے وہ باپ جو اپنے بیٹے کو PM بنوا کے 5 لاکھ مہینہ کما کے گھر مکان بنا کے اسے کافر بننے کے لیے بے لگام چھوڑ دے، نہیں، عقل مند ہے وہ باپ جو اپنے بچوں کو دنیا بھی علم بھی سکھائے اور اس سے زیادہ آخرت کا علم سکھائے، کیونکہ دنیا میں رہنا ہے 100 سال اور مرنے کے بعد رہنا ہے خربوں سال، تو خربوں سال کی تکلیف، اصل تکلیف وہاں کی، اصل آرام وہاں کا، اسے بچوں کو بتا دینا ہے کہ یہاں عزت سے جینے کے لیے ڈاکٹر بننا ہے، اور وہاں جنت جانے کے لیے نماز پنجگانہ پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، حج و زکات ادا کرنا ہے، اور اپنے رب کریم کا ڈر اپنے سینے میں رکھنا ہے، اور اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان لانا ہے، حضور سے محبت کرنی ہے۔ تو ڈاکٹر بھی بنا اور مرنے کے بعد جنت بھی گیا، انجینئر بھی بنا، نماز، روزہ، حج و زکات ادا کرتا رہا، مومن رہا، مرنے کے بعد جنت گیا۔ جو انجینئر بنا اور جنت نہیں ملی وہ تو تباہ و برباد ہو گیا، اور جو انجینئر نہیں بنا، ڈاکٹر نہیں بنا، ماسٹر نہیں بنا، 100 سال 1 منٹ وہ ہل جوت کے صاحب دکان چلا کے دلی میں ریلی چلا کے کھا کے 100 سال تو گزار لے گا، مگر اگر ایمان بچا رہا، اگر نماز بچی رہی، اگر تقوی بچا رہا، تو 80 سال تو 80 منٹ میں ختم ہو گئے۔ اب کم سے کم مر کے جب وہاں پہنچا ہے، اب وہاں کی جنت سلامت ہے، وہ غلام سلامت ہے۔ وہ ڈاکٹر جو ایمان لوٹا کے بنے اس سے بہتر ہے مزدوری کرنے والا، اینٹ ڈھونے والا جاہل، کہ اگر نہیں نوکری ملی کم سے کم ایمان بچا رہا، نماز بچی رہی، دنیا میں سکھ نہیں ملا تو خربوں سال کی جنت کا آرام اللہ عطا فرما دے گا۔ مسلک اعلی حضرت علامہ شہریار رضا صاحب، وہ تو ایک سپیریئر بات ہے کہ دنیا میں بھی عزت سے رہیں، یہاں بھی گھر مکان بنائے، یہاں بھی ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر بن جائیں، نماز، روزہ، حج و زکات کر کے مرنے کے بعد جنت چلے جائیں، یہ سپیریئر بات، تاکہ دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بھیک نہیں مانگے، بال بچے محتاج نہ ہو۔ جب جن کو یہاں بھی خوشحال رہنا اور وہاں بھی جنتی رہنا، اس کو تو ڈبل محنت کرنی پڑے گی، اس کو تو یہاں اسکول بھی جانا ہوگا، مسجد بھی جانا ہوگا، اس کو تو صاحب یہاں 5 گھنٹے کالج میں پڑھنا ہوگا، 2 گھنٹہ مدرسے میں جا کے پڑھنا پڑے گا، اس کو ڈبل محنت کرنی پڑے گی تاکہ یہاں بھی خوشحال رہے، وہاں بھی خوشحال رہے۔ یہ سپیریئر درجہ ہے۔ لیکن اگر کوئی دنیا میں خوشحال نہیں رہا، کم سے کم ایمان، تقوی بچا رہا، نماز روزہ بچا رہا، چلو دنیا کے 100
100 साल मुसीबत में गुजर गए, अब तो कम से कम खरबों साल का आराम मिलेगा। ये दूसरी क्वालिटी है, ये बड़ी। दुनिया मिले ना मिले, कम से कम आखिरत मिल जाए। अब एक लास्ट दर्जा वो है कि यहाँ अरबपति बन गए, यहाँ 50 खरब का मकान बना लिया, 80-90 साल की उम्र में मर के कब्र में चले गए। वहां के लिए न नमाज है, न रोजा है, न हज है, न ज़कात है, न अखलाक है, न आदाब हयात है, न तक़वा है, न परहेजगारी है, कुछ नहीं है। सारी जिंदगी अल्लाह और जानवर की तरह बोलते रहे, जानवर की तरह रात के 2 बजे सोया, दिन के 10 बजे उठा, और खाते पीते कपड़े का मुकाबला, खाने का मुकाबला, मकान का मुकाबला, जमीन का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला करते रहे। अचानक चक्कर आया, गिरे 80 साल में, मर के पहुंच गए उस दुनिया में। अब ये बताइए कि ये मकान उसके वहां क्या काम आएगा, या इसका फॉर्च्यूनर गाड़ी वहां क्या काम आएगी, या इंजीनियर डॉक्टर बनना वहां क्या काम आएगा। इसका मतलब वो बदनसीब है जिसको दुनिया मिल गई मगर आखिरत नहीं मिली, वो तो इंतहाई दर्जे का बदनसीब है। वरना 80 साल 90 साल का खाना कोई खाना है? खाना असल में वो जो मरने के बाद सदा वहां की लज्जतें मिले। और जिसके पास दुनिया नहीं मिली, कम से कम ईमान सलामत है, नमाज रोजा सलामत है, कम से कम दुनिया नहीं मिली, आखिरत की खरबों साल की जन्नत तो सलामत है। और सुपीरियर दर्जा वो है कि दुनिया में भी खुशहाल रहे, ताकि वो बार बार खेत जाए, ताकि फसल पैदा हो, वो 12 घंटे दुकान में बैठे ताकि बिजनेस करे, 5 घंटे स्कूल जाए ताकि पढ़ने लिखने के बाद नौकरी मिले। स्कूल भी जाना होगा और जन्नत जाने के लिए मस्जिद भी जाना होगा। तो अक्लमंद वो नहीं जो 12 घंटे दुकान में बैठे जहन्नम चला जाए, अक्लमंद वो नहीं जो 5 घंटे स्कूल जाए और जहन्नम की आग में जले। अक्लमंद वो है जिसे दुनिया में भी खुशहाल रहना है, जन्नत मरने के बाद जन्नत जाना है, उसके लिए करना होगा। दुनिया की खुशहाली के लिए स्कूल और दुकान खेत जाना होगा, और आखिरत की खुशहाली के लिए मदरसा जाना होगा, मस्जिद जाना होगा। बगैर दुकान के पैसा नहीं मिलता, तो बगैर मस्जिद गए भी जन्नत नहीं मिलती है। अब जरा गौर से सुनिए, जो बात मैं कह उस आयत करीमा का तर्जमा सुनिए, उसके बाद जो मैंने शुरू में आपसे कहा था वो फॉर्मूला सुन लीजिए। कुरान शरीफ की आयत ना पढ़ने की वजह से लोग मालदार होते हैं, धोखा खा जाते हैं, सोचते हैं कि अल्लाह का ताला हम पर एहसान किया है, इस पर उसको जलील करके गरीब बना दिया है। वो नहीं जानता है कि जिसके पास दौलत है, दीनदारी नहीं है, वही दौलत उसके आग में ले जाने का सबसे बड़ा जरिया है। अब अल्लाह क्या कहता है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्ली शै। अल्लाह कहता है जब उन लोगों ने नसीहत को भुला दिया तो हमने फौरन नहीं पकड़ा कि आज जोहर नहीं पड़ा तो जमीन में धंसा दें, आज असर नहीं पड़ा तो पत्थर गिरा दें, फजर के टाइम में सारा गांव सोया रहा तो गांव को जलजला भेज करके जमीन में धंसा दें। नहीं, अगर ऐसा होता तो ना हमारा परदादा जिंदा रहता, ना हमारा दादा जिंदा रहता, ना हम जिंदा रहते। क्योंकि हमारा परदादा जिस दिन फजर छोड़ता उसी दिन गांव में जलजला आता, सब लोग जमीन में धंस जाते। और जब परदादा ही जमीन में धंस जाता तो मेरा दादा कहां से पैदा होता। और जब मेरा दादा जोहर छोड़ेगा अल्लाह उसके बंदर बना देगा। आजकल लोग बोलते हैं, अरे कौन कहता है, मौली साहब लोग बोलते हैं वो तो जोहर फजर असर सब छोड़ता है, सब छोड़ता है तो फिर कुछ तो होता नहीं है। तो अब अगर अल्लाह पकड़ता नहीं है, अल्लाह फौरी नहीं पकड़ता। ये दुनिया दारुल अमल है, दारुल जजा नहीं है। ये काम की जगह है, बदले की दुनिया वो है। मरने के बाद वो है डे ऑफ जजमेंट, यानी बदले की दुनिया, द वर्ल्ड ऑफ हियर आफ्टर, जहां हर ब्लैक एंड व्हाइट का हिसाब होगा, वो दुनिया है। इस दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला फौरी बंदे को नहीं पकड़ता है। वरना जो अल्लाह को गाली देता है काफिर, उसको तो एक घोंट अल्लाह पानी नहीं देता, उसको तो जमीन में धंसा देता। अब अल्लाह उसको अरबपति बनाया है, इसका मतलब है ये जलील दुनिया अल्लाह उसको देता है ताकि 2-4 साल खा पी के मोटा हो जाओ, और मरने के बाद तो आग में जलना ही है। इसीलिए यहाँ दुनिया में खा पी करके मोटा होके ताजा होके चलो, अब वह आग में जलेगा। और अल्लाह ताला मुसलमानों को दुनिया में कष्ट देता है, कभी काफिर गाली देता है, कभी मस्जिद शहीद करता है, कभी फसलें जलाता है, कभी दंगा फसाद में घर को लूटता है, कभी अल्लाह
اللہ روزی کی تنگی مسلمان کو دیتا ہے تاکہ 100 سال کا مطلب ایک دن یہاں صبر کر لے. ایک دن اگر تم نے یہاں دی ہوئی مصیبت پہ صبر کیا تو جیسے روح نکلے گی جنت کی ساری نعمتیں تیرا استقبال کرنے کو تیار ہو جائے گا. ایک دن کا کشٹ بہتر ہے کھربوں سال کے کشٹ جھیلنے سے, اور ان کا ایک دن کا آرام دیا ہے تاکہ کھا پی کے موٹا ہو جاؤ. کھربوں سال تو آگ میں جلنا ہی ہے. اس پوائنٹ پہ اگر نظر مسلمان کی رہے گی وہ کبھی غریبی کا شکوہ نہیں کرے گا, کبھی مصیبت کا شکوہ نہیں کرے گا, کبھی وہ آزمائشوں کی بھٹی میں جب پڑے گا, مصیبت آئے گی, دھندا فساد ہوگا, گھر جلے گا, بچے مریں گے, وہ نہیں بولے گا کہ ایسا ہم کلمہ پڑھتے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہو گیا. اس کی نظر چونکہ جنت اور آخرت پہ ہے. اگر شہادت کی موت مل گئی تو ماں باپ ناز کرے گا کہ چلو میرا بیٹا شہید ہو کے مصطفیٰ کی جنت میں پہنچ گیا. اس لیے ہمیشہ نظر آخرت پر رہے, نظر جنت پہ رہے تو دنیا میں جینا آسان ہو جائے گا. دنیا کا درد کافر نہیں بنائے گا, یا دنیا کا آرام بھی کافر نہیں بنائے گا. ورنہ اگر اللہ کا ڈر نہیں رہا, آخرت پر وشواس نہیں رہا, تو کوئی مالدار بنے گا تو فرعون بن کے کافر ہو جائے گا. اگر تکلیف مسلمان کو ہوئی, اگر آخرت نظر میں نہیں رہی, اللہ رب العزت کا ڈر دل میں نہیں رہا, وہ غریبی میں اللہ تعالیٰ کو گالی دینے لگے گا اور کہے گا یہ سب کو اللہ مالدار بنایا اور ایک ہم ہی ملے تھے غریب بنانے کے لیے, اسی لیے وہ اللہ پر یقین چھوڑ دے گا. غریبی میں کافر ہو جائے گا بندہ. اور مگر جس کی نظر آخرت پہ ہے, کھربوں سال کی جنت پہ ہے, وہاں جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا, نہ بیوی شوہر کا کو کام دے گی, نہ ماں بچے کے کام آئے گی, نہ بیٹا ایک نیکی ماں کو دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ, یعنی وہ قیامت کا دن جس دن بھائی بھائی سے بھاگے گا, اولاد والدین سے بھاگے گی, ماں باپ اپنے بچوں سے بھاگیں گے. جس کی نظر میدان محشر پہ, جس کی نظر موت پہ, جس کی نظر آخرت پہ رہے گی, دنیا میں غریب رہے تو بھی مومن رہے گا, عربوں میں کھیلے تو بھی مومن رہے گا, کیونکہ وہ جانے گا یہاں کی مصیبت کو بھی اسٹیبلٹی نہیں ہے اور یہاں کے آرام کو بھی اسٹیبلٹی نہیں ہے. یعنی یہاں کا درد بھی چھنیک ہے اور یہاں کا آرام بھی چھنیک, پروویژنل ٹیمپروری ہے. تو ٹیمپروری آرام پہ کیا اترانا اور ٹیمپروری تکلیف سے کیا گھبرانا. پرماننٹ مصیبت جہنم کی اور پرماننٹ آرام جنت کا. تو نظر آخرت پہ رہے تو دنیا میں کوئی بندہ خودکشی نہیں کرے گا, مصیبت میں صبر کرے گا, اجر پائے گا, اور نعمت ملے گی تو شکر ادا کرے گا, نعمت کے بڑھنے کا ذریعہ ہو جائے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت عرس مصطفیٰ سرزمین فلہارا. جو لوگ دین نہیں سیکھتے ہیں وہی کفر بکتے ہیں. اللہ نے کیا کہا, جب ان لوگوں نے نصیحت کو بھلا دیا تو ہم نے اس پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء. غور سے سنیے گا, اللہ کیا کہتا, جب ان لوگوں نے نصیحت کو بھلا دیا, پکے دنیا دار ہو گئے, تو ہم نے دولتوں کے دروازے کھول دیے, ان کو دولت مند بنا دیا تاکہ وہ سمجھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے, اسی لیے ہم کو ارب پتی بنایا. وی اوپن upon them the doors of everything. فتحنا علیہم ابواب کل شیء. ذرا غور سے سنیے اس کو. اللہ نے کہا جب وہ نصیحت کو بھول گیا تو ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے. صحت کے, تندرستی کے, اولاد کے, بیٹا کے, نوکری کے, چاکری کے, گاڑی کے, مکان کے, مال کے, بزنس کے, کمرشل کمپلیکس کے, سب دروازے ہم نے کھول دیے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, ہم نے ہر چیز کے دروازے کھول دیے. کم پڑھا لکھا جو آدمی ہوگا وہ بھی آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے, اس کا بھی برین کام نہیں کرتا ہے, لیکن جو قرآن پڑھے گا اس کا برین کام کرے گا. وہ کبھی کسی شرابی کی دولت کو دیکھنے کے بعد نہیں بولے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دیا,
جو کم پڑھا لکھا آدمی تو جا کے بولے گا 10 ٹکا لینے کے لیے ارے کیا بات ہے احمد بھائی، اللہ نے کیا دولت دی ہے، کیا مکان دیا ہے، کیا گرینائٹ، کیا ماربل، کیا چارمنگ، کیا کچن میں صاحب ٹائلز ہے، ماربل ہے، واہ زبردست، جبکہ حرام کے پیسے سے سب بنایا ہے۔ وہاں پہ یہ اس کی تعریف کر کے 10 ٹکا کمانے کے لیے اس کی تعریف منہ دیکھی وہ کر دیتا ہے، کر دیا اس کی۔ وہ نہیں جانتا ہے کہ قرآن میں کیا آیا ہے، جو نافرمان بنا، نیک نہیں ہوا، دنیا دار ہوا، اللہ تعالی اس پر ہر چیز کے دروازے کھول دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ اترانے لگتا ہے کون خدا، کیسا خدا۔ اگر خدا ہوتا تو ہم شراب پیتے ہیں مجھ کو دولت نہیں دیتا، ہم نماز چھوڑتے ہیں دولت نہیں دیتا۔ اب وہ کفر کے قریب پہنچتا ہے، کفر کرتا ہے، کون خدا، کیسا خدا، یہاں تک کہ وہ خوش ہو جاتا ہے مکان دے کر، باغات دے کر، وہ دھان کی کہی دے کر، مکے کی کھیتی دے کر، چائے کا گارڈن، چائے کا ٹی گارڈن دیکھ کر، اپنی دکان، مارکیٹنگ کمپلیکس، بلیٹ، موٹر سائیکل صاحب، اسپلینڈر، گلیمر، آلٹو، ایکٹیگا، سب دیکھ کے مست ہو جاتا ہے، کیا بات ہے، کیا ہم کو ملا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے، جب وہ نصیحت بولا تو ہم نے ہر چیز دے دیا اس کو، یہاں تک کہ وہ مست ہو گیا، حتی اذا فرحوا، یہاں تک کہ وہ اترانے لگا، ڈکار لینے لگا، مست ہاتھی کی طرح جھومنے لگا۔ دنیا بنانے والا خدا کیا کہتا ہے، جب وہ جھومنے لگتا ہے، بھول جاتا ہے آخرت، حساب کتاب، جنت جہنم سب بھول جاتا ہے، تب اللہ کہتا اخذناہم بغتۃ فاذا ھم مبلسون۔ جب وہ مست ہاتھی کی طرح جھومنے لگتا ہے کہ اب میرا دن کبھی خراب نہیں آئے گا، سب دن ہم آرام سے رہیں گے، تو اللہ کہتا ہے اچانک ہم اسے پکڑتے ہیں، اتنا پکڑتے ہیں کہ قطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالموں کی بنیاد کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، اس کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں، کوئی اس کا نام لینے والا تک نہیں رہ جاتا۔ جیسے نمرود، پوری دنیا کی بادشاہت اللہ نے دی، چھوٹ دی، لیکن جب وہ اترانے لگا، خدائی کا دعویٰ کرنے لگا، اللہ نے لمبی چھوٹ دی۔ اس کے بعد جب پکڑا، ایک معمولی مچھر سے تڑپا تڑپا کے ہلاک کر دیا، نام و نشان مٹا دیا، ان کی جڑیں کاٹ دی۔ بہت سارے سیٹ ساہوکار آج کے جس کو 1000 بیگھہ زمین پہ گھمنڈ اور ناز تھا، کون خدا، کیسا خدا، کیسا حساب، کیسی کتاب، کیسا محشر، کیسا قیامت، کیسی قیامت، کیسا میدان محشر، کون حساب کتاب، کچھ نہیں۔ لیکن جب ساری زمین مہانندا میں کٹ گئی اور یہ بھکاری بن گیا تو اس کا نام و نشان مٹا دیا اللہ نے، اس کی بنیاد کاٹ دی۔ بے شمار لوگ کاٹھمانڈو ہوٹل میں عیش کر رہے تھے، اللہ نے زلزلہ بھیجا، لاش سڑ گئی، کوئی نام لینے والا نہیں رہا، یہاں تک کہ سونامی کا طوفان آیا، سمندر کے کنارے لوگ ٹہل رہے تھے، اچانک پانی اوپر بڑھا شہر کی طرف اور لاکھوں لوگوں کو نگل کے پانی پھر سمندر میں گم ہو گیا۔ اللہ نے ان کی بنیاد کاٹ دی، ان کا نام و نشان مٹا دیا۔ بادشاہوں کے بیٹے کے ہاتھ میں پلیٹ دے کر بھیک منگوا دیتا ہے اور فقیر کے بچے کو اللہ بادشاہ بنا دیتا ہے، تاکہ دنیا جان لے کہ سب کچھ یہ بندہ نہیں کرتا ہے، وہ خدا ہے جو بادشاہ کے بیٹے کو فقیر بنا دیتا ہے اور فقیر کے بیٹے کو حکومت کا بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اب تو آپ کبھی نہیں بولیں گے کہ وہ شراب پیتا رہا دولت کیوں بڑھی، وہ نماز چھوڑتا رہا دولت کیوں بڑھی، وہ تو مولانا مولوی نہیں تھا، مسجد مدرسہ نہیں جاتا تھا، دولت کیوں بڑھی۔ اس آیت کریمہ کو ایک بار نہیں 1000 بار پڑھی۔ اللہ رب العزت نافرمانوں کو دولت اسی لیے دیتا ہے تاکہ اسی دولت میں گھیر کر کے اس کو تڑپا تڑپا کے مار دے، وہ بھول جائے آخرت کو کہ کیسا حساب، کیسا کتاب، اسی مال کے تانے بانے کو درست کرنے میں وہ لگا رہتا ہے، بھول جاتا ہے۔ اللہ سے ڈرتا ہے کون؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ سے ڈرتا ہے وہ جو قرآن پڑھتا ہے،
اللہ سے ڈرتا ہے وہ جو حدیث پڑھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے وہ جو مصطفیٰ کی حیات طیبہ کو پڑھتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے وہ جو آخرت کی بات جانتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے وہ جو میدان محشر کو اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح اس دنیا کو دیکھ رہا ہے، حساب کتاب کو وہاں اسی طرح دیکھتا ہے جیسی دنیا میں بروں کو برا نتیجہ، اچھوں کا اچھا نتیجہ اسی میدان محشر کی چھوٹی سی جھلک اس دنیا میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ مکہ کے جن کافروں نے ستایا مسلمانوں کو، اس کا برا انجام میدان بدر میں یہ ہوا۔ ابو جہل جو بچوں کے ہاتھوں بری موت مرا، 70 سردار کافروں کے مارے گئے، اور جن غریبوں کو دیکھ کر یہ کافر مذاق اڑاتا تھا، وہ غریب مکہ کے، وہ مسکین مکہ کے جنہوں نے کلمہ پڑھا، مسلمان بنے، حضور کا ساتھ دیا، اللہ نے اسے وہ فتح دے دی کہ مکہ فتح ہوا، مکہ سے وہ لوگ نکلے، ایران فتح ہوا، روم فتح ہوا، وہی بکری کے چرانے والے خانہ بدوش جو اونٹ چراتے تھے وہی ایران کے حاکم بن گئے اور روم کے حاکم بن گئے، اور جو اپنے آپ کو قریش کا سردار کہتا تھا وہ میدان بدر میں بری موت مارا گیا، تاکہ دنیا جان لے ظلم کا انجام تباہی ہے اور ایمان اور صبر کا انجام دونوں جہان میں ہریالی اور خوشحالی ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے، جو علم والے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، وہ رات میں اٹھ کے روتے ہیں، وہ کپ کپاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہاتے ہیں، اسی آنسو بہانے کا انعام یہ ملتا ہے جو جیتا ہے صرف اپنے لیے، جو مرتا ہے صرف اپنے لیے۔ میرا بیٹا، میرا گھر، میری زمین، میری جائیداد، ساری زندگی بال بچہ پڑھائیں گے، لکھائیں گے، نوکری دلائیں گے، شادی دلائیں گے، تو ہم لوگ جیتے ہیں بال بچوں کے لیے۔ تو قدرت کا قانون یہی بتاتا ہے کہ جو جیتا ہے اپنے لیے، صرف مذہب کے لیے نہیں جیتا ہے، مذہب کی خدمت کے لیے نہیں جیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بال بچے کو بھی اس مزاج کا بنا دیتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھول جاتا ہے، ان کے بچے بھی باپ کی طرف پیسہ کرنے میں لگتا ہے، باپ کو بھول جاتا ہے، 40واں برسی سب بھول جاتا، پیسہ، جو ساری زندگی پیسہ کرتا رہا، بچوں کو ادب اور دین نہیں سکھایا، خود دین پر عمل نہیں کیا، تو ان کے بچے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کو بھول جاتے ہیں۔ 1000 بیگھہ زمین کا جوتنے والا مر گیا، ان کی قبر پہ آج جانور چر رہا ہے، ان کی قبر پہ بکریاں چر رہی ہیں، ان کی قبر پہ کتے چر رہے ہیں، کیونکہ ان کے بیٹے زمین بڑھانے، فصل پیدا کرنے اور باپ کے پاس 1 کروڑ تھا تو ہمارے پاس 10 کروڑ ہو جائے، باپ کے پاس 10 بیگھہ زمین تھی تو ہمارے پاس 100 بیگھہ زمین ہو جائے، چونکہ باپ نے کبھی اللہ رسول کی بات تو کیا نہیں، زمین، مکان، کھتیان، دیوالا، سروے، کچہری، کورٹ، مکان، بزنس، مال، یہی کرتا رہا۔ اب تو بیچا بیٹا اسی مال، بزنس، مارکیٹنگ کمپلیکس، کھیتی باڑی، چائے گارڈن میں لگا ہے، وہ باپ کی قبر پہ کتا پیشاب کر رہا ہے کہ ان کی قبر میں ماں آگ لگی ہوئی ہے، اس بچے کو کیا فکر ہے؟ تو جو جیتا ہے اپنے لیے، جو مرتا ہے اپنے لیے، اس کے بال بچے بھی اس کو بھول جاتے ہیں۔ جو صرف بال بچوں کے لیے جیتا مرتا ہے، اس کے بال بچے بھی باقی نافرمان ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس جو جیتا ہے رب کے لیے، جو مرتا ہے رب کے لیے، پیدا ہوئے ایران میں، ایران چھوڑ کے وطن سے بے وطن ہو کے ہندوستان آ گئے، رات بھر عبادت ہے تاکہ خدا راضی ہو، اور دن بھر محنت ہے تاکہ مشرف کلمہ پڑھ کے مومن بن جائے۔ پیدا ہوئے ایران میں، چلے گئے بغداد میں، 40 سال تک علم حاصل کیا، اس کے بعد بغداد میں آئے، خطاب کرنے لگے تاکہ لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، مدرسے میں پڑھانے لگے تاکہ دین زندہ رہے، درسگاہ جو مر چکی ہے وہ زندہ ہو جائے۔ آپ نے اپنے لیے زمین مکان کی فکر نہیں کی، دین کی فکر کی، وطن چھوڑا رب کے لیے، رات کی نیند قربان کی رب کے لیے، دن بھر بے چین رہے رب کی اصلاح، رب کے دین کی تبلیغ کے لیے، اپنے لیے کچھ نہیں، ساری زندگی پڑھ کے عالم بنے رب کے لیے۔
عالم بننے کے بعد کتابیں لکھی رب کے لیے، رب کے دل کی خدمت کے لیے. تو جب معین الدین اجمیری رب کے لیے اپنا وطن چھوڑتا ہے، ہندوستان میں آ کے دن کی تبلیغ میں ساری زندگی لگا دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے گمنام نہیں چھوڑتا. اللہ اسے کروڑوں دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. تو زمیندار کا بیٹا باپ کی قبر پہ نہیں جاتا، چونکہ باپ جیا ہے بیٹے کے لیے، اور غریب نواز اجمیری جیا ہے وہ اسلام کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ اسلام کی خدمت کا یہ انعام دیتا ہے کہ تمہارا بچہ رہے نہ رہے، کروڑوں دل میں اللہ اس کی محبت ڈال دیتا ہے، اور یہ کروڑوں لوگ اس کی قبر پہ حاضری دیتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، جانور چرتے ہیں. اس کے ہاں جو اپنے لیے جیا پھول چڑھتا ہے، وہاں جو رب کے دین کے لیے جیا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. A man who dedicates his life for the sake of Allah، جو اپنا جیون اللہ کے لیے سمرپیت کر دیتا ہے، اللہ اس کو عزت دیتا ہے، اللہ اس کی محبت لاکھوں دلوں میں عطا کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ بھیڑ لگی رہتی ہے، اسی لیے وہاں دور دراز سے چل کے لوگ حاضری دیتے ہیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتے ہیں. کہاں بریلی، کہاں بنگال، دماغ میں کیڑا کاٹا ہے کہ لوگ وہاں جائیں. اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے 1000 کے قریب کتابیں لکھی، ہم جیسے کروڑوں کے دین ایمان کی حفاظت کی. تو اب مسلمان چاہتا ہے کہ جس نے میرے ایمان کی حفاظت کی، میں ان کی قبر پہ جا کے ان کو سلام پیش کر دوں، میں ان کی قبر کی خاک کو آنکھوں کا سرما بنا لوں. تو دین داروں کی محبت اللہ دنیا والوں کے دل میں ڈال دیتا. عالم استاذ ہیں، ان کی محبت بندہ، ان کی محبت لوگ ان کے طالب علموں کے دل میں اللہ ڈال دیتا ہے. تو اس لیے نیک لوگوں کے مزار پہ جو بھیڑ لگتی ہے، کارن سب سے بڑا فیکٹر یہی ہے کہ اپنے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے جیتا ہے. تو اسی لیے آپ بھی 1 man 2 mission بن جائیے کہ ہمیں دنیا میں کھیتی باڑی کرنی ہے، بزنس کرنا ہے اپنے بال بچوں کے لیے، اور دین کی خدمت کرنی ہے جنت جانے کے لیے. 1 man 2 mission، دنیا کو بھی اچھا کرنا ہے، آخرت کو بھی اچھا کرنا ہے، یہاں بھی خوشحال رہنا ہے، مرنے کے بعد بھی خوشحال رہنا ہے. تو جب ڈبل کام آپ کو کرنا ہے تو محنت بھی ڈبل کر دینا ہوگا، محنت بھی ڈبل کرنا ہوگا، محنت بھی ڈبل کرنا ہوگا. اور ابھی سنگل بھی محنت نہیں ہے، نہ دنیا ہی ہمارے پاس ہے اور آخرت کا کام بھی ہمارے پاس نہیں ہے. جب کبھی مصیبتیں آئی ہیں، ہر طرف مسلمان مارے جا رہے ہیں، گھروں میں آگ لگائی جا رہی ہے، تو مسلمانیت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی اس مصیبت کی گھڑی میں عیش چھوڑ دیں، عیش چھوڑ دیں، سستی چھوڑ دیں، اور ایکٹیو ہو کر اللہ رب العزت جو ناراض ہے اس کے ناراضگی کو دور کرنے کے لیے محنتیں جاری کر دیں. مگر مسلمان 10-10 کروڑ شادی میں خرچ کر رہے ہیں، 25-25 گاڑی سے بارات جا رہے ہیں، شادی بیاہ میں پانی کی طرف پیسے بہا رہے ہیں، رزق کی بربادی کر رہے ہیں، سنیما دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، رات کے 2-2 بجے تک جاگ کر کے ساتھ سوشل میڈیاز میں لگے ہوئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان کو فکر نہیں ہے کہ یہ عذاب کیوں آیا ہے، ان کو اور خطرناک عذاب کا انتظار ہے. ایک عذاب کا زبردست تماچا جب اس کو ہوش ٹھکانے لگا دے گا، تب شاید کہ توبہ کرے، تب ان کی روٹین بدلے، تب ان کی صبح و شام بدلے، تب ان کی رات، ان کے دن کے شیڈول تبدیل ہوں. نیک بندوں کے مزار پہ حاضری اسی لیے ہوتی ہے تاکہ ہم ان کی زندگی سے نور حاصل کریں. وہ جیتے کیسے تھے، رات سوتے کہتے تھے، کتنے گھنٹے سوتے تھے، دن میں کھاتے کیسے تھے، وہ چلتے کیسے تھے، ان کو اللہ رب العزت کی عبادت کیسے کرتے تھے. عرس اسی لیے تھا. ہم لوگوں نے تو چونکہ ہم لوگ ہندوؤں کے کلچر میں رہتے ہیں، وہ دھاگا کا کلچر ہندو کا ہے، تاگا اور تالا کا کلچر ہندوؤں کا ہے. وہ لوگ جہاں درخت دے گا دھاگا باندھ دیا، وہاں کپڑا باندھ دیا، جہاں کوئی اونچی جگہ دیکھی اسی کو منڈپ بنا کر کے وہاں دھاگا تاگا باندھ دیا، اور وہاں جا کے عورتیں جمع ہو کے منتیں مانگنے لگی. انہیں کا دیکھا دیکھی مسلمانوں کے ہاں کہیں فرضی مزار لگا دیا، کہیں سپنا دیا ہے قبر لگا دیا،
جبکہ بغیر اللہ کے ولی کے اگر کوئی اپنے من سے عرس لگاتا ہے، قبر بنا دیتا ہے، تو اللہ کی لعنت اس پر برستی ہے۔ یہ حرام 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 ہے جو صرف 2 پیسے کمانے کے لیے کہیں فرضی مزار لگا دے۔ ہم کو سپنا دیا ہے، یہاں ہے، اب صرف تاکہ 10 بیوقوف آئے گا، مرغا ذبح کرے گا، پلاؤ بنائے گا اور ہم کو کھانے ملے گا، نذرانہ دے گا 8 آنا 5 ٹکا 10 ٹکا ہم کو نذرانہ ملے گا۔ اس طرح ہزاروں فرضی مزارات ہندوستان میں ہیں جنہوں نے سنیت کو بدنام کرنے اور اپنے آپ کو جہنم کی آگ میں جھونکنے کے لیے جھوٹ بول کر انہوں نے کھانے پینے کا ذریعہ بنا لیا۔ مزار پہ جانا ضروری نہیں ہے، مسجد جانا ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مزار پہ ہر مزار پہ جانا ضروری نہیں ہے۔ اجمیر جائیے، اللہ توفیق دے، نماز پڑھتے ہوئے جائیے، نماز پڑھتے ہوئے وہاں سے لوٹیے۔ نماز چھوڑ کے جانا، نماز چھوڑنا حرام اور گناہ کبیرہ ہے، تو نماز چھوڑ کے جانے سے کوئی برکت نہ ہوگی۔ بریلی سال میں ایک بار جائیے، نماز پڑھتے ہوئے جائیے، نماز پڑھتے ہوئے آئیے۔ نماز چھوڑنا حرام ہے، بڑا گناہ ہے، تو نماز مزار پہ جانا ضروری نہیں کہ گناہ کرتے ہوئے جائیں۔ ہاں، نماز پڑھتے ہوئے گئے اچھا ہے، اللہ کے ولی کی بارگاہ کی زیارت ہو گئی۔ اور جہاں میرے گھر میں دعا قبول نہ ہو، اللہ کا نیک بندہ جہاں آرام کرتا ہے وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ البتہ مزارات پہ عورتوں کا جانا سوائے خسارے کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ عورتیں جب گھر سے باہر نکلتی ہیں درگاہ پہ جانے کے لیے، اس پر لعنت برستی ہے، رحمت نہیں برستی ہے، گناہ ہے۔ جب مسجد میں عورت جماعت کے لیے نہیں جا سکتی ہے تو درگاہوں پہ کیسے جا سکتی ہے؟ جمعہ جیسی قیمتی نماز عورتوں پر فرض نہیں ہے، وہ ظہر اپنے گھر میں پڑھیں۔ پھر جو شریعت جمعہ کے لیے مسجد میں عورتوں کو جانا ضروری قرار نہیں دیا کہ ان کا پردے میں رہنا جمعہ پڑھنے سے زیادہ ضروری ہے، ان کا پردے میں رہنا جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب 27 گنا زیادہ ہے، لیکن عورتوں کا پردے میں گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ 27 گنا ثواب مرد کو ملے گا جماعت سے پڑھنے میں، عورت اکیلی پڑھے وہی ثواب اس کو گھر میں مل جائے گا۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو جماعت عورتوں پہ ضروری نہیں ہے پردہ کی وجہ سے، جو جمعہ عورتوں پہ فرض نہیں ہے پردہ کی وجہ سے، عید بقرعید عورتوں پہ واجب نہیں ہے پردہ کی وجہ سے۔ جب پردہ کی وجہ سے عید بقرعید اور جمعہ واجب اور فرض نہیں ہے تو میلہ دیکھنے کا پرمیشن کس نے دے دیا؟ مزار پہ جانے کا پرمیشن کس نے دے دیا؟ مارکیٹنگ کرنے کا پرمیشن کس نے دے دیا؟ سمجھ لیجئے اس قوم کے مردوں کی دعا کو اللہ رد کر دیتا ہے جس قوم کی عورتوں کے پائل کی آواز اجنبی مردوں کے کان میں جاتی ہے، چاہے وہ جہاں بھی جا کے دعا کرے اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ دعا کی قبولیت کے لیے حلال غذا ضروری ہے اور دعا کی قبولیت کے لیے عورتوں کا پردے میں رہنا ضروری ہے۔ یہاں غذا بھی حرام، عورتیں بھی بے پردہ، ذلیل اور رسوا ہو گئے۔ اب خانہ کعبہ میں 40 لاکھ مسلمان دعا کر رہے ہیں، مصیبتیں بڑھتی جا رہی ہیں، مصیبتیں گھٹنے کا نام نہیں لے رہی ہیں، تو پتا چلا کہ ہمیں اپنا وہ سبب کو بدلنا ہوگا جس وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، اس پیٹرن کو چینج کرنا ہوگا۔ عورتوں کو کمپلسریلی پردے میں رکھنا ہوگا، ورنہ ایک خوبصورت عورت اگر باہر نکل گئی 10 گونڈا چاہتا ہے کہ ہم اس سے شادی کریں، اس عورت کا تو بھرتا ہو جائے گا۔ اسی لیے عورت پردے میں رہے تاکہ 10 درندوں کی نظر اس پہ نہ پڑے۔ تو پردہ عورتوں کو ذلیل کرنے کے لیے نہیں ہے، ان کو سمان، اس کی سیکیورٹی کے لیے پردہ کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ ورنہ اگر نہیں پڑھے گا لکھے گا ہو جائے گا، پڑھے گا لکھے گا تو کلکتہ کے میڈیکل کالج میں کیا ہوا؟ ساری دنیا تھو تھو کر رہی ہے ہندوستان میں۔ ایک میڈیکل کالج کا پرنسپل جو خوبصورت عورتوں کا بلاತ್ಕಾರ کا ریکٹ چلاتا ہے اپنے مکان کے تہخانے میں، ساری دنیا جان رہی ہے۔ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اسکول میں زنا، کوچنگ سینٹر پہ زنا، راستہ چلتے زنا، مال میں زنا، آفس دفتر میں زنا،
یہ بے پردگی نے زنا کو بڑھاوا دیا ہے، اللہ کا عذاب بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اسلام نے ان کو پردے میں رہ کر کے پڑھنے لکھنے، نماز، روزے، حج، زکات کا آدیش دیا تاکہ اپنی گود میں صلاح الدین، معین الدین، نظام الدین جیسے بزرگوں مجاہدین کو جنم دیں۔ اگر ایسے ہی بات دونوں برابر ہے تو ایک سال مرد بچہ پیدا کرے، ایک سال عورت بچہ پیدا کرے گی۔ جب ایسا نہیں ہے کہ مرد بچہ پیدا نہیں کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے مرد کا کام الگ، عورت کا کام الگ۔ اگر دونوں برابر ہے تو ایک سال مرد گھر میں کھانا بنائے، عورت باہر میں کھیتی باڑی کرے، دوسرے سال عورت گھر میں رہے، مرد باہر کرے، ایک سال مرد بچہ پیدا کرے، ایک سال عورت بچہ پیدا کرے۔ جب یہ نہیں کر سکتا ہے تو دونوں کو چھکڑے کا بیل کیوں بناتا ہے؟ اور دونوں کو ایک دوسرے کا جیون، ایک دوسرے کا پارٹنر تو وہ ہے، اسی لیے کہ عورت کی ڈیوٹیز الگ ہے، مرد کی ڈیوٹیز الگ ہے۔ عورت بچہ پیدا کرے گی، گھر کو جنت بنائے گی، نماز پڑھ کے شوہر کے لیے دعا کرے گی، مہر کی رقم شوہر دے گا، اس کی روٹی کپڑا شوہر دے گا، اس کا علاج شوہر کرائے گا، اس کو رہنے کا گھر شوہر دے گا۔ جب اتنا ساری ذمہ داری شوہر کے سر پہ ہے تو شوہر باہر رہے گا، اب وہاں ایکسیڈنٹ کرے گا، مصیبت میں پڑے گا، مصیبت جھیلے گا، اور گھر میں مصلی پہ نماز پڑھے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، الہی میرے شوہر کا بھلا کر۔ شوہر مزدوری کر کے اس کی پرورش کرے گا اور یہ دعا کر کے شوہر کی حفاظت کا کام کرے گی۔